बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिव्यू के बारे में, रिव्यू राइटिंग के बारे में। किताब का तज्जिया पेश करें, आप अपनी राय दें। आपने मोबाइल्स के रिव्यूज़ देखे होंगे। मोबाइल का रिव्यू देते हुए आप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे ऑनर 8X है, या चलें ओप्पो F9 है, या कोई और मोबाइल, उसमें आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रेट्स देते हैं। तो वो रिव्यूज़ अब क्या मतलब होता है रिव्यूज़ का सिंपली मतलब होता है कि अपनी ओपिनियन देनी, अपनी राय देनी। लेकिन वो राय किसी तज्जिए के बाद होती है। आप अपनी राय देते हैं, उसको पूरा पढ़ के, उसकी स्पेक्स पढ़ के, उसका इस्तेमाल करके, उसके बाद आप रिव्यू देते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू आप किसी बुक के हवाले से भी, कोई आपने पीरे कामिल पढ़ा, आपने कोई और बुक पढ़ी है, आप अपना राय देंगे तज्जिए के बाद, उसे हम रिव्यू कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल राइटिंग में उसे हम रिव्यू कहते हैं। उसको आप रिव्यू को थोड़ा सा और सेट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, उसके थोड़े से रूल सीख लीजिए, तो आप रिव्यू राइटिंग भी कर सकते हैं। रिव्यू के सिनोनिम्स आपके सामने हैं, देखिए। एनालिसिस, एवेल्युएशन, असेसमेंट करना किसी चीज़ का, अप्रेजल, एग्जामिनेशन करना, और इन्वेस्टिगेट करना, उसको इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी गहराई में जाके समझना और फिर अपनी राय देना, इसको कहते हैं रिव्यू देना अपना। किसी बुक के बारे में, किसी फिल्म के बारे में हो सकता है, मूवी के बारे में, किसी ड्रामे के बारे में आप रिव्यू लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिव्यू। होपफुली रिव्यू के बारे में आप जानकारी पूरी ले चुके कि रिव्यू क्या होता है। रिव्यू राइटिंग में आप पैसे कमा सकते हैं, आप दोस्तों को खुश कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग अगर कोई आपको देता है, जिससे बहुत से लोग आजकल पैसे कमा रहे हैं, तो रिव्यू राइटिंग भी उसी में से एक है कि आप इस बुक का रिव्यू लिखिए। आप इस बुक का रिव्यू, इस मूवी का रिव्यू लिखते हैं, इस ड्रामे का रिव्यू लिखते हैं, तो आप अपने दोस्तों को जिनकी बुक्स हैं उनको खुश कर सकते हैं उसका रिव्यू लिख के, उसकी पब्लिसिटी करके, जिसका बेहतरीन ज़रिया रिव्यू है। होपफुली रिव्यू आपको समझ आ गया कि हम रिव्यू किसे कहते हैं। एनालिसिस, एवेल्युएशन यानी तज्जिया करना किसी चीज़ का, उसको गहराई में जाके देखना और उस पर अपनी राय देना, इसे हम कहते हैं रिव्यू। आज के इस लेक्चर में हम मुकम्मल तौर पर रिव्यू को समझ लेंगे विद एग्जाम्पल्स में साथ साथ चलाऊंगा। यानी रिव्यू के हिस्से कितने होते हैं? पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं एक मूवी ले रहा हूँ, शॉर्ट मूवी है। शॉर्ट मूवी से मेरी मुराद वो मूवीज़ नहीं जो 6-7 मिनट की होती हैं, मीन्स एक मुकम्मल मूवी है, उसका इंट्रो। अगर आपने उस मूवी के बारे में रिव्यू लिया तो आपने क्या देखा उसमें, वो रिव्यू मैं लूँगा एक मूवी का। उस रिव्यू को देख के मैंने ये देखना है कि आप उस मूवी के मेन थीसिस तक पहुँच गए, उसके मरकज़ी ख्याल तक पहुँच गए। तो अगर वो रिव्यू ऐसा है कि आपको वो रिव्यू पढ़ के, यानी किसी ने उस मूवी के बारे में बात की और अब वो बात आप पढ़ रहे हैं जो किसी ने उस मूवी के बारे में की, और आपको पता चल गया कि वो मूवी कैसी है, उसका मेन थीसिस क्या है, उसका मेन टॉपिक क्या है, उसमें क्या आइडियाज़ हैं जो डिस्कस किए गए हैं। तो आज की हमारी मूवी होगी जिसको हम साथ साथ लेके चलेंगे, वो मूवी है द किंग्स स्पीच। द किंग्स स्पीच मूवी है, आप इसे YouTube पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप बगैर देखे उसे पहले उसका रिव्यू देखें। यानी एक शख्स ने उस मूवी के बारे में क्या राय दी, वो राय हम पढ़ेंगे। अगर वो राय पढ़ के आपको ये बात समझ आ गई कि ये मूवी ऐसी है, तो समझे रिव्यू कामयाब है। होपफुली रिव्यू के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। आइए देखते हैं। अ रिव्यू इज़ एन ईजी वे टू लेट अदर पीपल नो इफ़ यू लाइक द बुक। अगर आपको कोई बुक पसंद आई है, कोई फिल्म, कोई टीवी प्रोग्राम आपको पसंद आया है, तो आप इजी वर्डिंग में दूसरे लोगों को बताएं कि मुझे ये ड्रामा, कोई ड्रामा याद करें जो आजकल आप देख रहे हैं, उसके बारे में अपना रिव्यू दे दें कि ये ड्रामे में ये कैरेक्टर्स हैं, ये अच्छे हैं, नहीं हैं। इसे कहते हैं क्या आपको पसंद आया वो ड्रामा, वो किताब, वो फिल्म, वो टीवी प्रोग्राम। दे आर शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। वेयर वी एक्सप्रेस आवर ओपिनियन एंड रिकमेंडेशंस अबाउट बुक्स, फिल्म्स वी हैव रेड और वॉच्ड। जो मूवी हमने देखी है, बुक पढ़ी है, उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, कुछ तजावीज़ भी देते हैं कि अगर ये होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। प्रेजेंट टेंसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग। इस किस्म की राइटिंग में प्रेजेंट टेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, होपफुली रिव्यू के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ सके। आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ रिव्यू पे आएँ तो वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन उसका सबसे पहले, आप रिव्यू लिख रहे हैं किसी भी ड्रामे के बारे में जो आजकल आप देख रहे हैं, देख चुके हैं, कोई मूवी जो आप देख चुके हैं, उसके बारे में आप रिव्यू लिखना शुरू कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन देना शुरू कर रहे हैं सादा लफ्ज़ों में।
تو اس کا انٹروڈکشن کیسا ہوتا ہے؟ ان دی انٹروڈکشن وی سمرائز دی انفارمیشن آف دا بک، فلم اور ٹی وی پروگرام. ٹی وی پروگرام ہے، فلم ہے یا بک ہے، اس کے بارے میں ہم اپنا سمرائز کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. یو مینشن دا ٹائٹل، نیم آف آتھر، ڈائریکٹر، ٹائپ آف دا بک، کس قسم کی ہے، نیریٹو ہے بک، ڈسکرپٹیو ہے، ڈائریکٹر کا نام اگر مووی ہے تو دے دیتے ہیں شروع میں، رائٹر کا نام اس مووی کے، فلم کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے. یہ آپ انٹروڈکشن دے رہے ہیں کس کی لکھی ہوئی ہے، ایڈونچر ہے، یہ رومانٹک ہے یا تھرلر ہے، اس کی سیٹنگ کے بارے میں. موقع محل بھائی انگلینڈ میں پکچرائز ہوئی ہے، موریشس میں ہوئی ہے پکچرائز، اس کی سیٹنگ کیا ہے. ان 2 اور 3 سینٹینسز میں ہم اس کا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں ریویو اپنا. انٹروڈکشن مثال کے طور پہ دی کنگ اسپیچ، جیسا میں نے کہا تھا ہم مثال کے طور پہ لیتے رہیں گے. انٹروڈکشن اب اس نے لکھا ہے انٹروڈکشن دی کنگ اسپیچ کا. اب وہ دیکھتے ہیں کیا انٹروڈکشن آپ کو سمجھ آیا کہ دی کنگ اسپیچ کیسی ہے. دی کنگ اسپیچ دیٹ ٹیلز دی ٹرو اسٹوری آف برٹن ڈیوک آف یارک اینڈ فیوچر کنگ جارج VI is a drama set in Britain in 1930s. اوکے جی، ڈرامیٹک مووی ہے اور 1930s اس کی سیٹنگ آ گئی اور برٹن میں ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سیٹنگ پہلے پیرے میں انٹروڈکشن میں آپ بتائیں گے یہ فلم کہاں پکچرائز ہوئی، کس بارے میں ہے. فیوچر کنگ جارج VI کے بارے میں ہے. دی کنگ اسپیچ کہ وہ کیسے اپنی اسپیچ کو پریپیئر کر رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا اسٹیمر کرتے ہیں یعنی تتلا کے بولتے ہیں، لیکن انہوں نے کنگ بننا ہے تو وہ اب تیاری کر رہے ہیں کنگ بننے کی، اپنا اسپیچ تھراپی کروائیں گے یا کچھ بھی کریں گے. دس فیسینیٹنگ فلم از اباؤٹ دی پرابلمز this sovereign had to face with his stammer. کہ یہ تتلا کے بولتے ہیں، اسٹیمرنگ کرتے ہیں، بولتے ہوئے تتلاتے ہیں، تو کیا مسائل انہیں آ سکتے ہیں. It starts calling forth as King George VI. یہ نام آ گیا ایکٹر کا، ہیرو کا، جو کہ کنگ جارج VI کا رول پلے کریں گے اس مووی میں. calling forth Helena Bonham Carter as his charming wife Elizabeth کا رول پلے کریں گی ہیلینا، اینڈ جیفری رش ایز دی انارتھوڈاکس تھراپسٹ لاک. مین کیریکٹرز آ گئے، سیٹنگ آ گئی، کس زمانے کی ہے، 1930s کی ہے. یہ انٹروڈکشن آ گیا مووی کا. تو یعنی اب یہ ریویو آپ پڑھ رہے ہیں، اس مووی کا انٹروڈکشن ایسا ہونا چاہیے. آگے ہم ریویو دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے. دی مین باڈی ہونی چاہیے جی، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے مین باڈی میں ایک ریویو کے. اٹ نارملی کنسسٹ آف 2 پیراگرافس. بالعموم 2 پیراگرافس ہوتے ہیں. شارٹ ریویو کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم لانگ ریویو بھی دیکھیں گے تاکہ آپ ریویو کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں کہ اس میں آپ کیسے لکھ کے کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی اخبار میں لکھ کے کیسے آپ شہرت حاصل کر سکتے ہیں، پیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب ہم دیکھیں گے. It normally consists of 2 paragraphs. One that includes the main points of the plot. Plot means کہانی in chronological order. ترتیب سے کہانی دیں گے پہلے پیرے میں. And another with comments on the plot. اور دوسرے سیکشن میں آپ اس کہانی کے بارے میں اپنا تبصرہ کریں گے، کمنٹ کریں گے اس پر کہ بھئی اس کے پازیٹیو اسپیکٹس یہ ہیں، نیگیٹیو اسپیکٹس اس کہانی کے یہ ہو سکتے ہیں. کیریکٹرز کی بات کریں گے، اپنے کمنٹس کریں گے کہ ہیرو یہ ہے، ہیرو نے ایسا پلے کیا، ایسا نہیں کیا. ایکٹنگ کے بارے میں بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. بٹ یو ڈونٹ ریویل دی اینڈ آف دی اسٹوری. مکمل کہانی نہیں بتانی تاکہ تھوڑا سا سسپینس رہے. اوکے جی، ریویو کے بارے میں فرسٹ پیراگراف اب دیکھیں جو ریویو لکھا گیا دی کنگ اسپیچ کے بارے میں. انٹروڈکشن آپ نے دیکھ لیا. فرسٹ پیراگراف دیکھیں. دی فلم begins when Bertie and Duke of York and his audience endure agonies of embarrassment as he attempts to deliver a speech at Wembley Stadium. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برٹی ہے یعنی ہیرو، وہ ابھی فی الحال وہ ڈیوک آف یارک ہیں اور بادشاہ بنیں گے کچھ عرصے میں. ان کو آڈینس دیکھ رہی ہے کہ وہ کافی تکلیف میں ہیں، ایمبیرسمنٹ بھی فیل کر رہے ہیں، ایگنی پین میں ہیں کیونکہ ان سے ٹھیک طریقے سے تقریر نہیں ہو پائے گی. The rest takes place between 1934 when his wife arranges for him to see an Australian therapist. پھر ہم پہنچ گئے 1934 میں کہ اس کی وائف ایک آسٹریلین تھراپسٹ کا بندوبست کرتی ہیں. اینڈ شارٹلی آفٹر دا بگننگ آف دی وار، اور وار شروع ہونے سے پہلے یعنی 39 کی وار شروع ہونے سے پہلے when he makes a magnificent live broadcast to the world from Buckingham Palace، جب وہ بہترین تقریر کرتے ہیں فرام بکنگھم پیلس سے
with log helping him conduct the speech from the other side of the microphone. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے تھراپسٹ ہیں log, وہ ان کے دوسری طرف مائکروفون کے کھڑے ہیں, کس طرح ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ کنگ تقریر کر رہے ہیں اپنی, اور یہاں لاگ جو ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں مائکروفون کے پیچھے کھڑے ہو کے. اب دیکھیں یہ فرسٹ پیراگراف تھا اس مووی کے بارے میں جو اس کا ریویو ہے. سیکنڈ پیراگراف میں کیا بات کرنی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. دی کنگ اسپیچ از فلڈ ود ڈرامیٹک سینز اینڈ دا کنگس ٹو بی, اور جو ہونے والے کنگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ٹو اوور کم ہز اسپیچ ڈیفیکلٹیز, کہ وہ اپنی جو بولنے میں مشکلات ہیں ان کو دور کریں. ہیلپ بائی انفارمل آسٹریلین تھراپسٹ, اور ان کی مدد کی ہے ایک آسٹریلین تھراپسٹ نے. The actors give a brilliant performance, especially that Colin Firth has the king. Colin Firth جو کہ کنگ بنے ہیں ان کا رول بہت زبردست ہے. تو اب آپ نے سیکنڈ پیراگراف بھی پڑھ لیا مووی کے بارے میں, دی کنگ اسپیچ, فرسٹ پیراگراف بھی پڑھ لیا, یعنی پہلے پیراگراف میں پوری اس کی سمری آ گئی, دوسرے پیراگراف میں اس کی ریکمنڈیشن, اس کی اوپینین آ گئی کہ ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور اس میں ڈرامیٹک سینز ہیں. اور کنکلوژن میں پھر ہم ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, جنرل اسیسمنٹ اپنی دیتے ہیں اس مووی کے بارے میں, بک, فلم, پلے, جو جس کے بارے میں بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ دوستوں کو کہ یہ ضرور دیکھیں, یا آپ ڈز ناٹ ریکمینڈ, یا آپ ریکمینڈ نہیں کرتے, اور اس کی وجوہات بھی دیتے ہیں, ریزنز دیتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے کہ میرے دوست دیکھیں. اس کا جو کنکلوژن لکھا گیا ریویو کے طور پر وہ کیا ہے, آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ دس فلم. ٹھیک ہے جی, کہ میں بہت زیادہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں, سنس اٹ شوز دی ڈرامیٹک ایکسپیرینس تھام پیپل ہیو ٹو گو تھرو, جو جن کی زبان ٹھیک نہیں ہے, بولنے میں جن کو پرابلمز ہیں, وہ لوگ بہت سارے پرابلمز فیس کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ڈسپائٹ دیئر سوشل اسٹیٹس کوئی بھی ہو, لیکن وہ پھر بھی پرابلمز فیس کرتے ضرور ہیں. فردر مور مزید how one gets their compensation after fighting adversities, اور کیسے کوئی مشکلات سے لڑ کے اس کی تلافی کرتا ہے, یعنی کسی دوسرے طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیمرنگ کا پرابلم ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کریں, ازالہ کریں اس کا, تھراپسٹ کے پاس جائیں, یا ہم کپڑے زیادہ اچھے پہن لیں, یا ہماری جاب زیادہ اچھی لگ جائے تاکہ ہمارا جو اسٹیمرنگ کا پرابلم ہے اس کو ہم اوور کم کر سکیں. یہ دیکھیں جی پورا ایک ریویو آپ کے سامنے آ گیا دی کنگس اسپیچ کا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس ریویو کو پڑھ کے آپ کو کیسے لگے کہ یہ مووی کا پورا ایک جائزہ سامنے آ گیا, اوپینین سامنے آ گئی. جس نے یہ ریویو لکھا اسے کہتے ہیں ریویو, یعنی کسی ڈرامے, بک, فلم کے بارے میں آپ اپنا اوپینین دیں, آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں, آپ دوستوں کو کہیں کہ یہ اس لیے دیکھیں یا اس لیے نہ دیکھیں. ہوپ فلی آپ اچھا سا ریویو لکھ سکتے ہیں. اور آخری پوائنٹ بونس کے طور پر یہ دیکھتے جائیے کہ ایک نیوز پیپر میں یعنی جو آیا ایک کالم, یہ ہے دا نیوز کا ایک ریویو, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریویو کیا ہے. آئیے, یہ میں نے کاپی کر لیا جی لنک, اوکے جی, ہم نے وہ لنک ڈال دیا گوگل پہ, اور یہ آ گیا جی نیوز پیپر لاسٹ سنڈے کا, اور اس میں ہم آ گئے ایک ریویو پہ. یہ ریویو ہے جی آپ کے سامنے, آپ بھی اس لنک کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ اور دیکھ سکتے ہیں, اور ریویو کو مزید جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ریویو کا ٹائٹل ہے جی نو آرڈینری ٹیلز. یہ تصویر آ گئی جی اس بک سے جس کا یہ ریویو ہے. ریویو کس بک کا ہے اس کے بارے میں دیکھیے جی. پہلے یہ ڈیٹ دیکھ لیجئے جی, یہ ڈیٹ آ گئی جی ہماری جس اخبار میں یہ آیا ہے, دا نیوز ہے, مارچ 28 2021 کا ہے. وجیہہ حیدر کا لکھا ہوا ریویو ہے. وجیہہ حیدر نے کس کے بارے میں یہ ریویو دیا ہے یہ دیکھتے ہیں جی. فیضان احمد. اوکے جی, رائٹر کا نام پہلے آ گیا, یہ فیضان احمد آپ دیکھ رہے ہیں. فیضان احمد fell in love with Lahore the first time he set eyes upon the city. لاہور کے بارے میں ہے. اوکے جی, سیٹنگ آ گئی لاہور, جغرافیہ آ گیا لاہور, رائٹر آ گئے فیضان احمد. It was before he arrived the city as a university freshman in 2013. Much before he began taking pictures of daily commuters on Lahore metrobus. میٹرو بس کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ بک جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یعنی وجیہہ حیدر جو بات کر رہی ہیں اس بک کے بارے میں. وہ بک کی ہم اب آگے بات کریں گے کون سی بک ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا فیضان احمد رائٹر ہیں, لاہور کے بارے میں ہے. لاہور میٹرو بس سے کھینچی گئی تصویریں ہیں کچھ جو اس بک میں ہوں گی.
کلیئر ہے جی. یہ فیضان احمد کی تصویر آ گئی, یہ دیکھیں جی فیضان احمد لکھا ہوا ہے, تصویر آ گئی ان کی. اب یہ ریویو لکھ رہی ہیں وجیہہ حیدر فیضان احمد کی کسی بک کے بارے میں. دی آئیڈیا آف پوٹینشیل فوٹوگرافی بک, فوٹوگرافی بک ہے جی یہ, فوٹوگرافی بک began to take shape in Ahmad's mind, but he was aware of the difficulties ahead. آنے والی مشکلات سے وہ آگاہ تھے کہ یہ بک بہت مشکل ہوگی, کہ ایسی بک جس میں صرف تصویریں ہوں, صرف ان کی فوٹوگرافی ہو, جو انہوں نے لاہور میٹرو بس سے سفر کرتے ہوئے لی تھیں وہ تصاویر. مثال کے طور پہ ایک تصویر یہاں دی گئی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ دیکھنے میں ایک تصویر ہے, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ صرف تصویر نہیں ہے جناب, اس میں پورا سوسیو کلچرل فنومینا ہمارا واضح ہے. ایک آدمی, یہ دیکھیں ہینڈز فری, بس میں میٹرو بس ہینڈز فری, لوگ کھڑے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں. اماں جی ڈر رہی ہیں باہر کا سین دیکھ کے, ابا جی انہیں سمجھا رہے ہوں گے, یا وہ ادھر دیکھ ہی نہیں رہے ڈر کے, باہر کا سین لے ہی نہیں رہے. ان کی جو سوشل کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب لوگ سفر کر رہے ہیں زیادہ, کچھ کھڑے ہیں لیکن وہ پھر بھی ٹیکنالوجی سے باز, یوزیج سے باز نہیں آ رہے. نوجوان دیکھیں باہر کے سین کو انجوائے کر رہے ہیں, باہر دیکھ رہے ہیں. وہ اماں جی دیکھنا چاہتی ہیں لیکن دیکھیں کیسے سہارا لیا ہوا ہے انہوں نے. یہ پوری بک لکھی جا سکتی ہے اس تصویر پر. یہ اتنی پیاری تصویر ہے کہ میٹرو بس میں کون لوگ سفر کرتے ہیں, کتنا انجوائے کرتے ہیں, نہیں کرتے. اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ بیٹھتے ہیں. پوری بات آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو بک کا نام ہے جی لاہور بائی میٹرو, لاہور بائی میٹرو. کلیئر ہے جی, لاہور بائی میٹرو. یہ بک کا نام آ گیا, رائٹر کا نام آپ کو پتہ چل گیا, اس بک کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا آپ کو. یہ میں لانگ ریویو جس کی بات کر رہا تھا وہ ہے, یہ دیکھیں جی یہ سارا ریویو ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو بھی ان کا مطلب بک میں جو خلاصہ ہے وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں یہاں سے. ایک ریویو دکھانا مقصد تھا کہ اخباروں میں ریویوز آتے رہتے ہیں, میگزینز میں ریویوز آتے رہتے ہیں. آپ ریویو لکھ کے چھاپنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اگر ہم سم اپ کریں تو آپ نے ایک انٹروڈکشن لکھنا ہے, انٹروڈکشن میں رائٹر کا نام بتانا ہے کہ رائٹر کون ہے, ان کا تعلق کہاں سے ہے, یہ جو بک ہے اس کے سیٹنگ کیا ہے, یعنی اس کا جغرافیہ کیا ہے, شہر کیا ہے, ملک کیا ہے جس کے بارے میں یہ کتاب ہے. اس کے بعد پہلا پیراگراف لکھیں گے, اس کی چھوٹی سی سمری دے دیں گے کہ یہ اس بک میں کیا کیا موجود ہے. اور اس کے بعد آپ فرسٹ پیراگراف کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں اپنے کومنٹس دیں گے کہ یہ مجھے کیا کیا اچھا لگا یا کیا کیا اچھا نہیں لگا. اور پھر اس کو کنکلوژن میں کنکلوڈ کر دیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں یا پھر آپ ریکمینڈ نہیں کرتے, آپ کریٹیسائز زیادہ کرتے ہیں اس بک کو, یہ آپ کی مرضی ہے. تو دوستو امید ہے کہ ریویو کے بارے میں آپ اچھے سے جانکاری لے چکے اور آپ خود ریویو لکھ سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. کہ آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.